Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 54, लास्ट एपिसोड। लॉन में लगी कुर्सियों पे लोग बैठ चुके थे। कई उमरा अपने कार्ड्स हाथ में लिए बैठे थे। यही कार्ड्स बुलंद करके वो रकम बढ़ा सकते थे। इब्तदाई कुर्सियों पर शम्स, मीरवाइज फरीद और उमर हयात बैठे थे। उनके अक़ब में 2 लाइन छोड़कर हाले सुल्तान बैठी थी। उसके साथ हसन था, हारून था और लेल थी। सफ़ीर यहाँ नहीं रुका था, वो जा चुका था। उससे यहाँ रुका ही नहीं गया था। डाइस के पीछे एक शख्स आ खड़ा हुआ था। हाले ने उसे चौंक कर देखा था। वजह उसका चेहरा, उसके ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, वजह थी उसकी नीली आंखें। हाले ने फ़ौरन अपने मोबाइल पर एक पैगाम टाइप किया और उसे उमर के नंबर पर भेज दिया। उमर के मोबाइल पर पैगाम जगमगाया तो उसने ज़रा की ज़रा गर्दन मोड़कर हाले को देखा था। उसका चेहरा सुर्ख था। हाले महजूज हो रही थी। उसे नीली आंखों से बहुत कुछ याद आ जाता था। जानना चाहोगे क्या? 1 हफ्ता कबल उमर हयात के बंगले पे शाम की नीलाहट ख़त्म हो गई थी। रात का अंधेरा हर सू फैल रहा था। लाउंज में बैठी हाले सुल्तान टीवी की बड़ी स्क्रीन पर कोई टर्किश ड्रामा देख रही थी। उसी लम्हे लाउंज की चौखट पार करता उमर हयात अंदर आया। रफ ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस, बालों को माथे पे गिराए वो हाले के करीब सोफे पर आकर बैठा था। एक नज़र टीवी को देखा और फिर गौर से टीवी देखती हाले को। हीरो ने हीरोइन से कुछ कहा था, अब के वो मुस्कुराई थी। इतने गौर से क्यों देख रही हो और हंस क्यों रही हो? वो तेवरी चढ़ाई पूछ रहा था। ये लड़का, उसने उंगली से टीवी की जानिब इशारा किया। मुझे इसकी नीली आंखें बहुत पसंद हैं। खूबसूरत है ना? उमर ने एक सरसरी निगाह टीवी पर डाली। हाँ, ठीक ही हैं, लेकिन मेरी आंखें ज़्यादा प्यारी हैं। हाले ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था, गौर से स्कैन करने के अंदाज में। फिर फौरन नफ़ी में सर हिलाया। तुमसे ज़्यादा हसीन हैं इसकी आंखें। वो दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी, लेकिन उमर उसे यूं देख रहा था गोया कह रहा हो, किसी की इतनी मजाल कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। बंद करो टीवी, चलो मुझे चाय बना कर दो। वो उठ खड़ा हुआ था। हाले ने हैरत से उसे देखा था। अभी तो बना कर दी थी उमर। अच्छा सब्र करो, ये किस्त ख़त्म हो जाए तो बना देती हूँ। नहीं, मुझे अभी के अभी चाय चाहिए। तुम्हें शौहर का ख्याल नहीं है और इस नीली आंखों वाले की तारीफ करनी है? हाले ने अब के उसे मुस्कुराहट दबाकर देखा था। मामला अब उसे समझ आ गया था। उमर उसे कोई टीनेजर लगा था। तुम जल रहे हो? हुँ, मुझे क्या ज़रूरत इससे जलने की? वो शाने बेनियाजी से बोला था, लेकिन उसके कान सुर्ख हो रहे थे, गुस्से से, शायद जलन से। वैसे इस आदमी को ज़रा सी भी अदाकारी नहीं आती, ना इसको बोलने का ढंग है और ना बात करने का। उमर ने हाले की मालूमात में इजाफा किया। वो जैसा भी है, मुझे उसकी आंखें पसंद हैं। हाले जता रही थी। उमर ने जब्त कर लिया। मैंने टर्किश कबाब के साथ अफ़गानी पुलाव बनाया है, चलो खाना खाते हैं। मतलब तुम मुझे ड्रामा नहीं देखने दोगे? अगर तुम इसी तरह इसकी तारीफ करती रही तब तो हरगिज़ नहीं। हाँ, अगर तुम ये कह दो कि मेरी आंखें इसकी आंखों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, तब कुछ हो सकता है। उसने कंधे उचकाए थे। हाले ने टीवी ऑफ किया, मुस्कुराहट दबाई और उठ खड़ी हुई। मैं टीवी देखना छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर की झूठी तारीफें नहीं कर सकती। नीली आंखें ज़्यादा प्यारी हैं। वो उसके करीब सरगोशी करती फौरन बाहर की जानिब लपकी थी। उमर ने दांत पे दांत जमा लिए। मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा, अच्छा? और मेरी आंखें ज़्यादा प्यारी हैं, तुम्हें कहना पड़ेगा। वो पीछे से बुलंद आवाज़ में पुकार रहा था। आग लगे इन तुर्कों और इनकी नीली आंखों को। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया था। आज हाल में मौजूद वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उमर ने उसे देखते हुए मैसेज टाइप किया था। क्या वो नीली आंखें वाकई खूबसूरत थीं?
حالے نے چہرہ جھکا کر پیغام پڑھا اور پھر مسکراتے ہوئے کچھ ٹائپ کیا۔ وہ آنکھیں خوبصورت تھیں لیکن تمہاری آنکھوں سے زیادہ نہیں۔ عمر اپنے موبائل کی اسکرین پہ یہ پیغام پڑھتے ہوئے مسکرایا تھا، پھر فون واپس جیب میں ڈال لیا۔ بالآخر وہ اپنی تعریف کروا چکا تھا۔ آہ، یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ اسٹیج پہ ڈائس کے پیچھے کھڑا شخص شمس سلطان کی تعریفوں میں ردب الرسان تھا۔ اس کے الفاظ شمس کی وہ خوبیاں بھی بیان کر رہے تھے جو شاید اس میں موجود ہی نہ ہوں۔ اسٹیج کے دائیں بائیں اور سامنے کھڑے کیمرہ مین اپنے کیمرے میں اس سارے منظر کو محفوظ کر رہے تھے۔ اسٹیج پہ سامنے دیکھتے ہوئے ہارون شاہد نے بیزاری سے گردن موڑ لی تھی۔ وہ کم از کم یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ ایک بھولا بسرا منظر آنکھوں کے پردے پہ چلنے لگا۔ مہر ماہ سلطان کے جیل جانے کے ایک دن بعد رات 8 بجے عمر حیات کے بنگلے پہ اس وقت دعوت کا سماں تھا۔ یہ دعوت بھی عمر ہی کی جانب سے تھی۔ کچھ عرصہ ہوا تھا وہ پیسہ خرچ کرنے لگا تھا۔ لمبی میز کے اطراف میں کرسیاں لگی تھیں۔ انہی کرسیوں پہ اس وقت لیل، ہارون، حسن، عمر حیات اور حالے سلطان بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پہ عمر، اس کی دائیں جانب حالے اور بائیں جانب حسن، حالے کے ساتھ والی کرسی پہ ہارون اور ہارون کے سامنے لیل۔ چمچوں اور کانٹوں کے بیچ ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھیں۔ ویسے ایک اہم خبر ہے جو میں حالے کو بتانا چاہتا ہوں۔ حسن کھانے سے ہاتھ روکے بیٹھا حالے کو دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اجازت ہے عمر بھائی؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے ایسی معصومیت سے بولا کہ عمر کو اپنے آس پاس خطرے کا الارم بجتا محسوس ہوا۔ اس نے بدقت ہاں ہاں بولو کہہ کر اجازت دی تھی۔ جانتی ہو حالے، جب وہ سطر جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی۔ اس کا مطلب ہم نے تم سے پوچھنے کو کہا تو عمر بھائی، اس نے بھائی پہ زور دیا تھا، نے کیا کہا تھا؟ عمر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حسن کی منت کی تھی۔ ہوگا وہ ASP، لیکن بیوی کے سامنے بڑے بڑے سورماؤں کی نہیں چلتی۔ حالے نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ کیا کہا تھا؟ اس نے بولا کہ اب تمہاری بہن بتائے گی، وہ جو بچپن سے فیل ہوتی آ رہی ہے، وہ جس کی ہر پیپر میں سپلی آتی ہے۔ ہارون بھائی آگے آپ بتاؤ۔ اس نے اب جیسے ہارون کے ہاتھ میں بات دے دی تھی۔ عمر کے چہرے پر جیسے کوئی سانپ ڈنک مار گیا ہو۔ ہارون نے سب کو ایک نگاہ دیکھا۔ عمر نے کہا تھا، میری بیوی کو تو اپنے کورس کی کتابوں کا نہیں پتا ہوتا، چلی ہے مثالیں حل کرنے، اس سے اچھا ہے میں شانوں سے پوچھ لوں۔ اس قدر مبالغہ آرائی پر عمر کا دل چاہا تھا کہ ہارون کا سر دیوار میں دے مارے۔ حالے سنجیدگی سے انہیں سن رہی تھی۔ عمر نے کہا تھا حالے 10 دفعہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی اس بات کا مطلب نہیں سمجھ پائے گی۔ عمر حیات کی بیوی بن کر بھی اسے کچھ عقل نہیں آئی، اس سے زیادہ عقل مند تو نرسری کلاس کا بچہ ہوگا۔ اب کے لیل بولی تھی۔ عمر بے چارگی سے انہیں دیکھ کے گیا۔ کاش وہ اپنے حق میں کچھ کہہ پاتا۔ اب وہ تینوں چہرہ اٹھائے ایک نئی جنگ عظیم کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے میرے شوہر پر یقین ہے، وہ تمہاری طرح شیطان کا چیلا نہیں ہے، میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ ہی نہیں سکتا۔ لو جی، سب برباد ہو گیا۔ حسن نے چمچہ پلیٹ میں پٹکا تھا۔ ایک کینہ توز نظر ہارون اور لیل کے لتاڑے ہوئے چہروں پر ڈالی۔ اتنی اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے۔ اگر آپ دونوں کو ملانے کے بجائے یہ کیس میں نے خود ہینڈل کیا ہوتا تو اب تک یہ دونوں 8 بار لڑ چکے ہوتے۔ وہ خفگی سے کہتا پلٹ گیا تھا۔ ہارون اور لیل کندھے اچکائے دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ شکر ہے حالے تمہیں میرا یقین ہے، ورنہ کوئی یقین نہیں ہے مجھے۔ میں جانتی ہوں تمہاری اس اینا کونڈا کے زہر سے بھری زبان میری شان میں کیا کچھ کہہ چکی ہوگی۔ کمرے میں چلو دیکھتی ہوں تمہیں۔ اور یہاں عمر حیات کے اندر کا مسکین شوہر دہاڑے مار مار کر رویا ہوگا۔ گزرے وقت کو چھوڑ کر ہارون واپس حال میں آیا تو ڈائس کے پیچھے کھڑا آدمی اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اس کو سننے لگا۔ بیزاریت حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ وہ پیغام تھا جو عمر نے ابھی ابھی ٹائپ کر کے حالے کو بھیجا تھا۔
نیلامی شروع ہو چکی تھی۔ مختلف لوگ اپنے کارڈز بلند کیے ہوئے تھے۔ میر وائز فرید ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، یوں جیسے وہ آخر میں سب سے بڑی بولی لگائے گا اور فاتح بن جائے گا۔ اسکرین پہ نظر آتا عمر حیات کا میسج پڑھ حالے کے چہرے کے تاثرات میں بے چینی گھل گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ تکان واضح تھی۔ اس کی انگلیوں نے پیغام ٹائپ کیا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں عمر، قاتل تو ہم بھی ہیں، لکھ کر بیزاری سے موبائل پرے ڈال دیا۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ ذہن کے پردوں پر کوئی اور منظر چلنے لگا تھا۔ 13 دن قبل، مہرماں کی گرفتاری کے 2 دن بعد، جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے وہ بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، لباس مٹیالہ، روکھے ہاتھ پیر، بے جان جلد۔ 2 دن، بس 2 دن میں جیل اس کی ساری اکڑ نکال چکا تھا۔ قید آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیتی ہے جو حالات یا زندگی نہیں سکھا سکتی۔ جس وقت ایک لیڈی اہلکاروں سے بلانے آئی، مہرماں تیزی سے اٹھی تھی۔ اب وہ لیڈی اہلکار کے ساتھ راہداریاں پار کرتی تیز تیز جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک امید تھی۔ ملاقاتی کمرے میں لا کر اسے جب بٹھایا گیا تو وہ ذرا سا چونکی تھی۔ سامنے سے آتے عمر حیات کو دیکھ کر چونکی تھی۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی۔ ملاقاتی کمرہ کیا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا تنگ کمرہ جس میں ایک روشن دان لگا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک چھوٹی لکڑی کی میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ اسی میز کے اوپر ایک پیلا بلب جل رہا تھا۔ یہ تفتیشی کمرہ تھا لیکن اس وقت ملاقاتی کمرہ تھا۔ ہیلو مہر ڈارلنگ، عمر بشاشت سے کہتا آگے آیا تھا۔ کرسی کو موڑا، یوں کہ پچھلا حصہ آگے لے آیا اور دونوں ٹانگیں دائیں بائیں کر کے کرسی کی پشت کے ساتھ تھوڑی ٹکا کر بیٹھ گیا۔ مہرماں سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں عمر تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ تم اور میں ایک ہیں، میں تمہارا دماغ پڑھ سکتی ہوں۔ عمر اس کو دلچسپی سے دیکھے گیا۔ بتاؤ پھر مدر گوتھل کی اماں، کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں؟ مہرماں سخت آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی میز پہ آگے کو ہوئی۔ کل رات میرا کمرہ بدل کر مجھے ان عورتوں کے ساتھ رکھا گیا جو 4 قتل کر چکی ہیں، اور کل سے ہی اب تک وہ 1000 بار ایسی حرکت کر چکی ہیں کہ میں ان سے بحث کروں۔ وہ مزید آگے ہوئی۔ وہ مجھے مار دیں، اس نے الفاظ ادا کر دیے۔ تم یہاں اس جیل کی 4 دیواری میں مجھے مروا دو گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میں جانتی ہوں، میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے پاس صرف آج یا کل کا دن ہوگا، اس لیے وہ مسکراتی ہوئی پیچھے کو ہو بیٹھی۔ اس لیے میں نے تمہاری ٹراماس کی ماری بیوی کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی میرے جیسی ہے، اس کے ہاتھوں پہ بھی خون لگا ہے، وہ بھی قاتلہ ہے، وہ بھی قیامت کے روز کعبے کو ڈھا دینے جتنے گناہ کی حامل ہوگی۔ وہ بول رہی تھی اور عمر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر۔ گھر جاؤ اور جا کر دیکھو، تمہاری اپروول کی ماری بیوی ایک بار پھر خود کو اندھیروں میں دھکیل چکی ہوگی، اور اس بار عمر، اس بار تم اسے واپس نہیں لا سکو گے۔ قتل بہت بڑا گلٹ ہے، بہت بڑا۔ آخر میں، بالکل آخر میں اس کی آنکھوں میں تکلیف آئی تھی، یوں جیسے بھوری آنکھوں کو کچھ یاد آیا ہو۔ عمر سیدھا ہو بیٹھا، کمر سیدھی کیے بالکل اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھتا۔ چاہے وہ ٹراما کی ماری ہو یا چاہے اس کی انسیکیورٹیز ہوں، اب اسے ان سب سے باہر آنا ہوگا۔ وہ اپنے اندھیروں میں روشنی خود پیدا کرے گی۔ حالے وہ عورت ہے جس سے میں نے محبت کی ہے مہرماں، تم دیکھنا وہ سہارے کے لیے میرا ہاتھ بھی نہیں تھامے گی۔ اسے بے ساکھیاں نہیں پسند، تمہاری طرح۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور رہی تم، تو تمہارے لیے میں نے موت نہیں زندگی چنی ہے مہرماں۔ مہرماں کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عمر کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں یہ حق نہیں ہے، تم مجھے مار دو پلیز،
میں یہاں اس ماحول میں کیسے رہوں گی؟ آر یو کریزی؟ وہ دہل گئی تھی۔ عمر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ مہر ماں کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم یہاں رہو گی مہر ماں، کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ موت ہر بار سزا نہیں ہوتی، کئی بار زندگی زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ تمہیں مار دوں گا تو ایک جھٹکے میں ختم ہو جاؤ گی، لیکن اگر زندہ رہو گی تو ہر دن اپنی موت مانگو گی۔ خدا کے لیے عمر، یہ مت کرو۔ تم تم ایک اچھے آدمی ہو۔ میں غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں، مجھے یہاں سے نکال لو عمر، پلیز۔ وہ گھگیا رہی تھی۔ عمر چوکھٹ تک آ چکا تھا۔ مہر ماں کے سفید پڑتے وجود کو دیکھا۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن کچھ تھا کہ زخموں پہ ٹھنڈک کی طرح لگ رہا تھا۔ میں یہاں ہر ہفتے آؤں گا مہر۔ میں تمہیں آ کر اپنے پورے ہفتے کی کہانی سناؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج میں نے حالے کو کیا بنا کر کھلایا۔ میں نے آج اسے کہاں سے شاپنگ کروائی، آج اس سے کتنی محبت بھری باتیں کی۔ تم حسد اور جلن کی ماری عورت، تمہارے لیے یہی سزا ہوگی کہ تم ان باتوں کو سن کر پل پل مرو۔ وہ چوکھٹ پار نہیں کر سکا، بس کھڑا رہا۔ مہر ماں کی خوفزدہ آنکھیں اب بھل بھل آنسو بہا رہی تھیں۔ سانس رک رک کر آ رہا تھا، روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ مجھے مار دو عمر، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے مار دو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، مجھے ایسی سزا مت دو، پلیز مجھے مار دو، مجھے مار دو۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اپنی چلتی نبض خود ہی روک لے۔ تمہیں یہاں یہ عورتیں اتنا ماریں گی کہ تم اٹھ بھی نہ سکو، تم زخم زخم ہو جاؤ، اور پھر وہ تمہیں ایک ہفتہ سکون سے رہنے دیں گی تاکہ تمہارے زخم بھر سکیں، اور اس کے بعد وہ تمہیں پھر زخم دیں گی، اور ان کے زخم صرف چند دنوں کے لیے ہوں گے۔ وہ کبھی بھی تمہیں جان سے نہیں ماریں گی، کیونکہ تمہیں پل پل مرنا ہے۔ تم یہاں رہو، ساری زندگی رہو۔ میں یہاں آتا رہوں گا، ایک دن اپنے بچے یہاں لاؤں گا۔ جب تم حسد کی آگ میں جلو گی تب مجھے سکون نصیب ہوگا۔ تمہاری سزا موت نہیں، زندگی ہے مہر ماں۔ وہ بول کر چوکھٹ سے ہٹ گیا تھا۔ مہر ماں دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن عمر نہیں رکا۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ جتنا نارمل دکھ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ مہر کو لیڈی اہلکاروں نے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، مجھے مارو عمر، خدا کے لیے مجھے جان سے مار دو۔ مجھے زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ پھر مرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے مار دو۔ وہ چیخ رہی تھی، کسی پاگل جنونی کی طرح خود کو چھڑوا رہی تھی۔ جیل خانے میں اس کی چیخیں، اس کا ماتم گونج رہا تھا۔ زندگی واقعی اس کے لیے سزا ثابت ہونے والی تھی، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے اپنے حصے کی سزا مل چکی تھی، لیکن کوئی تھا جو اب بھی باقی تھا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس حالے تھی، صرف حالے۔ اس کا ہاتھ بار بار پیشانی کو مسل رہا تھا۔ کیا کرے، کہاں جائے؟ پتہ نہیں مہر ماں اس سے کیا کہہ چکی ہوگی، اللہ ہی جانے وہ کیا پیغام بھجوا چکی ہوگی۔ اسے بس فوراً گھر جانا تھا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور غزالہ روحی کے کلینک میں نیلے صوفے پر حالے سلطان بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے روحی بیٹھی تھی، غور سے حالے کو دیکھتی ہوئی۔ حالے کا چہرہ خالی تھا، اس پہ کوئی گلٹ نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ گردن تانے ہوئے بیٹھی تھی۔ مجھے علاج چاہیے ڈاکٹر، اور اس بار یہ عمر کے لیے یا پھر لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، نہ کسی خوف، کسی محبت کے لیے۔ مجھے علاج میرے لیے چاہیے۔ میرا جسم تھک گیا ہے، مجھے اب بس سکون چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ جس طرح کی تھیراپی آپ چاہتی ہیں میں کروں گی، لیکن بس مجھے آزادی دلوائیں۔ میرے کندھوں سے بے ساکھی ہٹا کر مجھے میرے پیروں پہ کیسے چلنا ہے یہ سکھا دیں پلیز۔ روحی مسکرائی تھی۔ شروع سے شروع کرو حالے سلطان، اور مجھے جھول والی بے تکی سی کہانی سناؤ، وہ کہانی جو سچ ہے، لیکن تمہارا سچ ہی تمہاری نجات ہے حالے۔
हाले ने गीली आंखों के साथ इस्बात में सर हिलाया था। कंधों का बोझ सरकने लगा था और आज वो सच बोलना शुरू हुई थी। और फिर अगले 2 घंटे वो दोनों बातें करती रही थीं। जो दिल में था हाले कह चुकी। बातों का बोझ उतरा तो वो बाहर निकल आई थी। उमर सामने ही खड़ा था, गाड़ी से टेक लगाए, तशवीश से उसे देखता हुआ। अलबत्ता हाले कंपोस्ट थी। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके करीब चली आई थी। उमर गौर से उसे देख रहा था। वो उसके करीब आकर रुकी, गर्दन उठाकर उमर को देखा। वो उसे ही तक रहा था। तुम पहले से जानती थी ना? वो उसका चेहरा पढ़ सकता था। हाले ने उसकी आंखों से नजर नहीं हटाई थी। हारून शाहिद मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता उमर। वो मेरे लिए झूठ बोल सकता है लेकिन मुझसे कभी नहीं। ये याद रखना। अगर तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना हो तो हारून को साथ मत ले जाना। उमर अब भी फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। हाले ने उसकी कोहनी पे हाथ रखा था। मेरी फिक्र मत करो उमर, मैं सब जानती हूँ। हाँ, वो आदमी मुझसे कत्ल हुआ है और ये गिल्ट सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। मेरा दिल टूट गया है लेकिन ये सब जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैं वक्त लूंगी और शायद ठीक हो जाऊं। उसने हल्के से कंधे उचका दिए। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज होगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। अब ऐसे रिएक्ट मत करो जिससे मुझे लगे कि तुम शर्मिंदा हो, क्योंकि तुम नहीं हो। हाले जोर देकर बोली थी। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो लेकिन जब मैं पूछूं तो सच बोला करो, क्योंकि मैं तब पूछूंगी जब सच जानती होंगी। वो कहते हुए अपनी जानिब से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी थी जब उमर की आवाज़ पे ठहर गई। क्या तुम ठीक हो? अल्फाज चाबुक की तरह दिल पे लगे थे। आंखें जख्मी हो गईं। वो दरवाज़ा उसी तरह आधा खोले खड़ी रही। वो उसके सामने दूसरी जानिब खड़ा था, फिक्रमंद सा। हाले चंद लम्हा उसको देखती रही, फिर धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। उमर को यूं लगा था जैसे किसी ने उसके दिल में कांटा चुभो दिया हो। कत्ल आपको कभी भी पहले जैसा नहीं रहने देता उमर। उस आदमी के साथ मेरे दिल का एक हिस्सा मरा है और मैं अब सारी जिंदगी इस गिल्ट में रहूंगी कि मैं कातिल हूँ। सारी जिंदगी ये खौफ होगा कि न जाने अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करेगा। वो हल्की आवाज में कह रही थी। उमर मगमूम हुआ था। मैं उस आदमी के खानदान को नफीसा आंटी के साथ जाकर दियत अदा कर आई हूँ। मैंने उसके बच्चों का स्कूल अपनी जिम्मेदारी ले लिया है, लेकिन मैं फिर भी सुकून में नहीं हूँ। शायद सारी जिंदगी ऐसी रहूं। वो बेचारगी से कंधे उचकाती गाड़ी में बैठ गई थी। उमर का दिल भारी सा होने लगा था। उस लड़की को अजियत में देखना उसके लिए सबसे बड़ी अजियत था। हाल 1:09, नीलामी की तकरीब। जी, तो क्या कोई टीम रेड से ज्यादा की बोली लगा रहा है? कोई है मैदान में? कोई है जो मीर वाइस फरीद से ज्यादा बोली लगाए? टीम रेड 1, टीम रेड 2। आप मेरी जगह को मेरी मर्जी के बगैर कैसे बेच सकते हैं? ये आवाज़ हाले सुल्तान की थी, जो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और अब सीध में देखते हुए पूछ रही थी। उसकी आवाज़ में कुछ था कि खौफ खाया जाए, कुछ था कि डरा जाए। ये जुमला ऐसा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स। इस जगह की अटॉर्नी मेरे पास है और मालिकाना हुकूक मेरी बीवी के पास। उमर बोलते हुए उठा था। आपको किसने ये हक दिया कि हमारी प्रॉपर्टी को हमारी मर्जी के बगैर बेच दें? वो चलता हुआ स्टेज पर आ रहा था। शम्स सुन हो गया था। उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकलती थी। वो बस फटी फटी नजरों से उमर को देख रहा था। उस समय कई लोग कैमरे उठाए आते दिखाई दिए थे। उनके पीछे स्याह वर्दी पहने हुए उमर के पेटी भाई भी आ रहे थे। देखते ही देखते एक जंग सा समा बन चुका था। शम्स बेयकीन नजरों से उमर को देख रहा था। उसकी आंखों में एतबार टूटने की किरचियां थीं। तुम कैसे कह सकते हो ये जगह तुम्हारी है? मीर वाइस की ठंडी हड्डियों को जमा देने वाली आवाज पे उमर ने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल हवा में लहराई थी। मीर साहब, मैं सबूतों के साथ आया हूं। फहीम मिर्जा, शम्स सुल्तान,
اس وقت ہر کوئی اگر کسی سے ڈر رہا تھا تو وہ تھا اس فائل کا اصلی نکل آنا۔ میر وائز اٹھا تھا، اس کے گارڈز نے بندوقیں سیدھی کر لیں۔ میر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں شانت رہنے کو کہا تھا۔ وہ اب قدم اٹھاتا اسٹیج کی جانب آ رہا تھا جہاں عمر حیات پہلے ہی کھڑا تھا، ہاتھ میں فائل لیے، گردن سیدھی کیے۔ اسٹیج پہ چڑھتے میر نے ایک نظر پلٹ کر شمس کو دیکھا تھا۔ تمہارا یوں خاموش بیٹھ جانا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے دھوکہ میرے قریب ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو شمس گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر عمر کو دیکھا تھا، یوں جیسے یقین کر لینا چاہتا ہو کہ آج اسے بھی دھوکہ دیا جا چکا تھا۔ میڈیا کے نمائندے کیمرے سیدھے کیے کھڑے تھے، وہ منتظر تھے کہ اب کون کیا کہتا ہے۔ میں میر وائز فرید، وہ اسٹیج پر رک کر سارے مجمع کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں یہاں ہونے والی چالوں سے لا علم ہوں، لیکن اگر مجھے یہ علم ہو گیا کہ یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میں اسے سزا ضرور دلواؤں گا۔ وہ شمس اور عمر کی جانب مڑا تھا۔ لوگوں کا شور، میڈیا کے بلند آواز میں چپتے سوالات، اور ان سب کے بیچ کھڑے تین لوگ، میر، عمر اور شمس، جبکہ چوتھا انسان چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی فائل تھی۔ وہ جس کے پاس مالکانہ حقوق تھے وہ آ رہی تھی۔ اس کی چال شہزادیوں جیسی تھی۔ اس کی آنکھیں عام تھی لیکن ان کا تاثر اچھے اچھوں کو دہلا سکتا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، جو گری تھی، زخمی ہوئی تھی، لیکن نہ اس نے زخموں کا ماتم کیا، نہ اس نے گرنے پہ سہارے مانگے۔ وہ حالے سلطان تھی، فیری ٹیلز میں رہنے والی حقیقی لڑکی۔ اگر یہ جگہ آپ کی تھی تو آپ اب تک خاموش کیوں تھیں؟ میر اسٹیج پر کھڑی حالے سے پوچھ رہا تھا۔ فائل چوری ہو چکی تھی میر صاحب، اور مجھے میرے چچا سے جان کا خطرہ تھا۔ اگر میں یہ فائل وقت سے پہلے دکھا دیتی تو کیا ہوتا شاید آپ نہیں جانتے۔ لیکن تمہیں یہ نقلی فائل ملی کہاں سے؟ شمس نے دانت پہ دانت جما کر ضبط سے پوچھا تھا۔ حالے معصومیت سے مسکرائی تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا اسے یہ فائل کہاں سے ملی تھی۔ فروا سلطان کے قتل کی دوسری رات، رات 2 بجے۔ سلطان منزل گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ موت کا سناٹا اب تک اس محل میں گونج رہا تھا۔ ایک انسان کی موت پورا گھر خالی کروا دیتی ہے۔ دبے قدموں سے مہرماں سلطان کے کمرے میں جاؤ تو وہاں 3 لوگ موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچز تھیں اور وہ الماری کے اندر بنے ڈیجیٹل لاک کا کوڈ کھولنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ حسن، حالے، عمر، ان تینوں نے اپنی اپنی باری کا کوڈ لگانا تھا۔ سب سے پہلے عمر آگے آیا تھا۔ اس نے چند ہندسے دبائے، لیکن اگلے ہی لمحے انکریکٹ پاس ورڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سفیر کی ڈیٹ آف برتھ ڈالی تھی۔ وہ ہٹ گیا۔ اب کے حالے کی باری تھی۔ وہ قریب آئی، نیلے رنگ کی نیل پینٹ سے سجی انگلیوں سے چند ہندسے دبائے۔ انکریکٹ پاس ورڈ۔ وہ کوفت سے پیچھے ہوئی تھی۔ بیزاری حد سے سوا ہونے لگی۔ اس نے مہرماں کی اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالی تھی۔ حسن سنجیدہ چہرے کے ساتھ آگے آیا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اور ہی منظر تھا۔ میں نے ابا کے لیے سفیر کو چھوڑ دیا حسن، میں مجبور تھی۔ میں کیا کرتی حسن، میں کیا کرتی؟ وہ رو رہی تھی۔ حالے کی منگنی والی رات وہ رو رو کر حسن کو کچھ بتا رہی تھی۔ وہ جو ہند سے دبا رہا تھا اسے یقین تھا وہ درست ہوں گے۔ وہ اندازے نہیں لگا رہا تھا۔ وہ اس عورت کی مینٹیلٹی دیکھ کر پاس ورڈ کھول رہا تھا۔ ہر انسان اپنا پاس ورڈ اپنے مطابق رکھتا ہے، کھولنے والے کے مطابق نہیں۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی اس دن آپ کے لیے کوئی بھی پاس ورڈ کھولنا مشکل نہیں رہے گا۔ اور اسی لمحے کریکٹ پاس ورڈ کی بیپ بجی تھی۔ لاکر کھل چکا تھا۔ عمر 27 سے حسن کے کندھے کو تھپکتے ہوئے آگے بڑھایا اور اس کی انگلیوں نے آگے بڑھ کر 2 فائلز نکال لی تھیں، ایک اٹارنی فائل اور دوسری مالکانہ حقوق کی فائل۔ اپنی محبت، اپنی نفرت، اپنی کمزوری کسی کے آگے عیاں کر دینا کبھی کبھی آپ کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ دھوپ کی شدت میں تیزی نہیں تھی۔ یہ کراچی کے سرما کی دھوپ تھی۔ اسٹیج اب کے مختلف تھا۔
ایک لمبے صوفے کے ساتھ ایک چھوٹی میز کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ اسی میز پہ اس وقت 4 فائلز رکھی تھیں، 2 وہ جو شمس سلطان کے پاس تھیں اور 2 وہ جو حالے اور عمر کے پاس تھیں۔ 2 ادھیڑ عمر مرد ان صوفوں پر بیٹھے تھے اور فائل ہاتھ میں اٹھائے آنکھ کے قریب کیے لکھائی کا معائنہ کر رہے تھے۔ شمس بار بار پہلو بدل رہا تھا، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ ساری فائلز اٹھا کر روپوش ہو جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے پولیس کھڑی تھی۔ وہ سیاہ وردی والے لوگ جن کے منہ گالیاں اور ہاتھ تھپڑ اٹھانے کے لیے بنے تھے، وہ مارتے ہوئے گالیاں بکتے ہوئے یوں بے نیاز ہوتے تھے جیسے یہ تو ان کا پیدائشی حق ہے۔ ان کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی کھڑے تھے جن کو اگر آپ نے انگلی سے چھوا تو وہ بازو کا الزام لگا دیں گے، وہ جو آپ کا چہرہ ایک پل میں پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں، وہ جن کے چینل پر چلنے والی ایک پٹی آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ جب سامنے ایسے ظالم لوگ کھڑے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ بھاگنے کا موقع ہوتے ہوئے بھی کھڑے رہو۔ معائنہ مکمل ہو چکا تھا۔ سفاری سوٹ والا ایک آدمی ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے بولنے کے لیے تیار تھا۔ ہر شخص کان بن گیا، سب کے جسم سماعت بن گئے۔ یہ سائن جعلی ہیں۔ انہوں نے شمس کی آسمانی فائل ہوا میں بلند کی تھی۔ نیوز چینل پہ پٹیاں چلنے لگی تھیں، صحافی زور زور سے بولنے لگے تھے۔ شمس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا، اس کا انت قریب تھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سائن اصلی ہیں، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلایا تھا۔ دل کو البتہ کوئی زور زور سے جکڑ رہا تھا۔ سفاری سوٹ والا آدمی مسکرایا تھا۔ جو سائن آپ کے پاس ہیں وہ لفظ ٹیڑھے ہیں، جبکہ معراج سلطان کی لکھائی میں کبھی بھی ٹیڑھ پن نہیں آتا، وہ سیدھے صاف الفاظ لکھتے تھے، احمد علی شاہ کہہ رہے تھے، اور باقی سب دم سادھے ان کو سن رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ الفاظوں کا ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ آپ کی فائل میں نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ معراج سلطان لفظ مناسب فاصلے پر لکھتے تھے۔ وہ جلدی میں بھی سائن کر سکتے ہیں۔ شمس نے ناگواری سے ٹوکا تھا، اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، اسے اپنے آگے موت دکھ رہی تھی، لیکن وہ ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ میر وائز نے اب کے دوسرے آدمی نوید علی کو اشارہ کیا تھا، وہ بولنے لگا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں شمس صاحب، سائن جلدی میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن معراج سلطان ایک جج تھے، وہ دن میں ان گنت سائن کرتے تھے، جلدی ان کا معمول تھا، اور ہم نے ان کی تمام سائن چیک کی ہیں۔ نوید نے کہتے ساتھ 2-3 فائل اٹھا کر ہوا میں بلند کی۔ ان تمام فائلز میں معراج سلطان کی سائن ہر پنے پر موجود ہے، لیکن یہ تمام سائن مختلف ہیں۔ جو سائن آپ کی فائل پر موجود ہے وہ معراج سلطان کی ہے ہی نہیں، وہ سائن زبردستی لیے گئے ہیں، یوں جیسے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سائن کروایا ہو۔ پولیس والوں نے اب کے ہتکڑی بھی نکال لی تھی، وہ بیزاری سے یہ سارا ڈرامہ ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ رپورٹرز کیمرے کے سامنے کھڑے مزید بلند آواز میں چیخنے لگے تھے، ہر ایک کو جلدی تھی، ہر ایک یہ خبر پہلے پہنچانا چاہتا تھا۔ فہیم مرزا کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ آپ ایک آخری بات بتانا بھول گئے نوید صاحب، عمر نے مسکرا کر کچھ جتایا تھا۔ نوید تسلی دینے والے انداز میں پلک جھپک گئے اور شمس سلطان کی فائل پہ موجود سائن پہ ہاتھ رکھا۔ یہ یہاں بالکل اپنے نام کے اختتام پہ معراج سلطان ایک چھوٹا سا اسٹار بناتے تھے، یہ اسٹار ان کی سائن کا حصہ تھا، آپ کی فائل میں وہ اسٹار بھی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات، معراج سلطان اپنی قلم پہ گرفت بہت سخت رکھتے تھے، یوں کہ ان کی لکھی عبارت صفحے کے دوسری جانب بھی ہلکی ہلکی دکھائی پڑتی تھی، آپ کی فائل میں وہ بھی نہیں ہے۔ سو ثابت ہوا کہ شمس سلطان کے پاس ایک جعلی فائل اور نقلی دستخط ہیں، جبکہ عمر حیات اور ان کی اہلیہ کے پاس جو دستاویزات ہیں وہ اصلی ہیں۔ یکدم شور بڑھ گیا تھا، پولیس اہلکار اسٹیج پر چڑھائے تھے۔ شمس بے یقینی سے انہیں کھڑا دیکھ رہا تھا، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میر وائز برف تاثرات سے شمس کو دیکھ رہا تھا۔ ایس آئی نے اب شمس کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال دی تھی، میڈیا والے چلا چلا کر حلق پھاڑ رہے تھے، ملک کو سب سے بڑی نیوز مل چکی تھی۔ عمر اور حالے
اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کرنے لگے تھے۔ پولیس اسے لے کر جا رہی تھی۔ وہ کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ کسی قسم کی مزاحمت، کسی قسم کی زور آزمائی وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میڈیا کے نمائندوں کو بڑی مشکل سے ہیون کی عمارت کے اندر رکھا گیا تھا۔ شمس سلطان کے قدم بالآخر اس مقدس عمارت سے باہر تھے۔ رپورٹرز اب حالے اور عمر پر جھپٹ پڑے تھے۔ سوال، الزامات کی تردید، کہانی، انہیں سب جاننا تھا۔ عمر نے ایک نظر حالے کو دیکھا اور پھر اس نے پلکیں جھپکا کر اجازت دی تھی، یوں جیسے کہہ رہی ہو تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ وہ میر وائس کے ساتھ تیزی سے اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ نمائندوں کو حالے اور ہارون مصروف کر چکے تھے۔ سفیر خاموشی سے ایک جانب بیٹھا تھا۔ اس کا دل مر چکا تھا۔ وہ بس بغیر کچھ کہے اور سنے لاش کی مانند بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اگر ہیون کی عمارت سے باہر آؤ تو پولیس موبائل میں شمس سلطان کے سامنے میر وائز بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ یوں تھا جیسے سالم برف، اس کی آنکھیں یوں تھیں جیسے نری موت۔ میں نے کہا تھا نا شمس، مجھے دھوکہ پسند نہیں۔ وہ شمس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جب زمین خریدنے آتا ہوں تو خریدے بغیر واپس نہیں جاتا، کہا تھا نا؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ کوئی بھی خوف کھا جائے۔ مجھے اب اپنا گھر بیچو، اپنی کمپنی بیچو، یا پھر میں نہیں جانتا تمہارے پاس اب بیچنے کو کتنے اثاثے ہیں، لیکن میں بس یہ جانتا ہوں کہ تم مجھے حساب دیے بغیر قبر میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک شمس کو یوں لگا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی جم رہی ہو۔ اس نے بہت سارا تھوک نگلا تھا، چہرے پہ بدقت نارمل رہنے کے تاثرات رکھے۔ میں اس میس سے نکل آؤں گا میر صاحب؟ اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے۔ مجھے تمہاری واپسی سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ تم میرے ہاتھوں میں آج کیا دے رہے ہو؟ امیر نے اس کی بات تندہی سے کاٹی تھی۔ شمس بے بسی بھرے ضبط سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں اپنا گھر اور اپنی کمپنی آپ کو بیچ دوں گا، ابھی کے ابھی۔ بس مجھے ان کے کاغذات لانے ہوں گے اور ایک دو مخل ہونے کے لیے معذرت۔ اس دلکش آواز پہ وہ دونوں گاڑی کے باہر کی جانب گردن موڑ گئے تھے، مسکراتا ہوا عمر حیات۔ لیکن ایسی مسکراہٹ تو شاید ابلیس کی ہوتی ہو۔ عمر، یہ سب کیا ہے؟ شمس اسے دیکھ تڑپ کر بولا تھا، گو کہ اسے اب بھی امید تھی کہ شاید عمر اسے بچا لے گا۔ میں تمہیں سب دوں گا جو تمہیں چاہیے، بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے یہاں سے نکالو۔ تم نکال سکتے ہو عمر، وہ جیسے جتا رہا تھا۔ عمر نے اس پر ایک بے نیاز نظر ڈالی اور پھر میر وائز کی جانب مڑا۔ امیر صاحب، اس آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ کو 10 سالوں سے جانتا ہوں۔ آپ ہیون کے سب سے پرانے ڈونر ہیں، اس لیے میں آپ کو اس آدمی کی سچائی بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہاتھ میں پکڑی فائل ان کے آگے کی تھی۔ یہ فائل، اس فائل میں آق نامہ ہے، شمس سلطان کے نام، ان کے والد کی جانب سے آق نامہ اور بیزاری نامہ۔ بیزاری نامہ ایک قسم کا قانون ہوتا ہے، قانونی اعلان۔ یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے جب آپ کے گھر کا کوئی باپ، بیٹا، بھائی، چچا یا پھر کوئی بھی فرد کسی ایسے کام میں ملوث ہو جس سے آپ کا خاندان یا آپ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہو، یا پھر اس شخص سے جڑے لوگ اپنے قرض یا پھر کسی بھی قسم کے نقصان کی بھرپائی آپ سے چاہتے ہوں، تب آپ ان کے خلاف ایک بیزاری نامہ بنوا سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص کے قول و فعل سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جس شخص کا باپ ہی اسے ڈس اون کر چکا ہے، اس کے پاس کون سا گھر اور کون سی جائیداد؟ عمر سادگی سے کہہ رہا تھا، پھر ایک نظر شمس کو دیکھا۔ آپ مجھے سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن میراج سلطان نہیں، اور ان کو چھیننے پہ میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ دھیرے سے کہہ کر مڑ گیا تھا۔ اب وہ شمس کا انجام جانتا تھا۔ شمس ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، عمر کو پکار رہا تھا۔ وہ بار بار میر وائز فرید کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا، لیکن اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ میر اسے دیکھے بغیر گاڑی سے اترا تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ آس پاس اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی، لیکن شمس کی آوازیں یہاں تک آتی تھیں۔
انہی آوازوں کے درمیان میروائس کی ہلکی آواز بھی سنائی دیتی تھی، میں جس چوتھے کام کے لیے مشہور ہوں وہ اس آدمی کے تھانے پہنچنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اس نے بات ختم کر کے فون پرے اچھال دیا تھا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے اب وہ دور جا رہا تھا، لیکن وہ کسی کا انت بے حد قریب لا چکا تھا۔ ہیون کی عمارت کے اندر شور ذرا دیر کو تھما تھا، اب وہاں سکوت تھا، لیکن مکمل سکوت تو اب بھی نہیں تھا۔ وقفے وقفے سے ایک آواز گونجتی تھی جو حقائق سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ جس آواز نے ایک بار الزام دھرا تھا، آج وہی آواز حق کی بات کر رہی تھی۔ وہ شمشیر تھا، DIG شمشیر۔ کیمرے، مائکس اور فلیش لائٹس کے درمیان کھڑا وہ کہہ رہا تھا، معراج سلطان کے خلاف ملنے والے تمام ثبوت جھوٹ کا پلندہ تھے اور کچھ نہیں۔ ان کے اپنے ہی بھائی نے جائیداد کی خاطر ایک فرشتہ صفت انسان کو نہ صرف قتل کروایا بلکہ ان پہ کئی سارے گھٹیا جرائم پلانٹ کیے۔ مجمع میں کھڑے حسن کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ حال سلطان نے آسودگی سے آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے ایک خوبصورت موسیقی سنتے وقت وہ مدہوش سی ہو۔ پولیس کے سامنے ایسے گواہ اور ثبوت لائے گئے کہ پولیس گمراہ ہو گئی، لیکن پولیس نے عمر حیات، جو کہ مرحوم معراج سلطان کے داماد اور بھتیجے ہیں، ان کی ایک ریکویسٹ پہ، ان کی انصاف کی اپیل پہ دوبارہ کارروائی شروع کی تو چند ایسے حقائق سے پردہ اٹھا جو ہمارے لیے بھی شاکنگ تھے۔ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن نہ میں نے پچھلی بار کوئی ذاتی دشمنی نبھائی، نہ اب میں کسی کو فیور دے رہا ہوں۔ پولیس ثبوت اور گواہوں پر کام کرتی ہے۔ میں نے اور میری ٹیم نے اپنا کام غیر جانبداری سے کیا، لیکن ایک بار پھر ہم معراج سلطان اور ان کے خاندان سے معذرت چاہتے ہیں۔ عمر حیات نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیا تھا، یوں جیسے معذرت قبول کی ہو۔ لیل الٹے قدم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سفر ختم ہوا، اب اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ اس کا کہانی سے جانے کا وقت ہوا چاہتا تھا، اور وہ دبے پاؤں جا رہی تھی، ویسے ہی جیسے وہ آئی تھی۔ اس کا آنا ٹھنڈی ہواؤں جیسا تھا۔ وہ جا رہی تھی اپنے پیچھے خزاں چھوڑ کر۔ عمر حیات کی جانب سے ملنے والے ثبوتوں کی بنا پر اور حال سلطان کی درج کروائی گئی FIR کی بنیاد پر ہم نے شمس سلطان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارا کام تھا سچ اور ثبوت سامنے لانا۔ آگے کا فیصلہ عدالت کا ہوگا، اور مجھے یقین ہے عدالت انسانیت کے مسیحا اور فرشتہ صفت انسان معراج سلطان کو انصاف ضرور دے گی۔ اس سارے میس میں جو آدمی برابر کا شریک دار تھا وہ فہیم مرزا تھا۔ شمشیر کے ہاتھ کے اشارے پر مجمع میں کھڑا فہیم بت کا تھا۔ فہیم مرزا کے خلاف ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں، اور ان کے خلاف FIR کٹوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بیٹے کا گارڈ ہے، نور مغل۔ رپورٹرز کا شور بلند ہوا تھا، مختلف سوال، مختلف باتیں۔ فہیم اڑتی ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے جسم سے جیسے روح کھینچی جا رہی ہو۔ وہ الٹے قدموں سے پیچھے ہونے لگا تھا، لیکن اپنے عقب میں کھڑے مسکراتے ہوئے پولیس افسر کو دیکھ اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ دوسری گواہی فہیم مرزا کے بیٹے یاقوت مرزا کی ہے، جنہوں نے اپنے ہی باپ کے خلاف FIR کٹوائی ہے کہ اس کا باپ زبردستی اسے نور مرزا کی پراپرٹی جو کہ غصب ہوئی ہے، اس پراپرٹی پہ فہیم اپنے بیٹے سے کام کروانا چاہتا ہے۔ شمشیر سانس لینے کو رکا تھا، لیکن یاقوت مرزا نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے نور مغل کی ساری پراپرٹی اس کے حوالے کر دی ہے، اور اپنی بیوی جس سے ان کا زبردستی نکاح کروایا گیا تھا وہ اسے طلاق دے کر کینیڈا روانہ کر چکے ہیں تاکہ وہ انہیں اپنے ہی باپ کے عتاب سے بچا سکیں۔ بڑی سی اسکرین پر اپنے باپ کے خلاف یہ ساری باتیں سنتا ہوا یاقوت سخت بے چین تھا۔ اس کی روح جھنجھوڑی جا رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا باپ تھا۔ اسے اس طرح مجمع میں ذلت اٹھاتے دیکھ اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ مجمع میں سے اب فہیم مرزا کو لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بری طرح بکتے جھکتے ہوئے جا رہا تھا۔ یکدم وہ خود کو چھڑوا کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود کو بری طرح مار رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کا ذہنی توازن بگاڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا پیسہ، اس کے اثاثے، او خدایا، وہ برباد ہو چکا تھا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور
ایک کچی بستی میں نور مغل اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، سنہری آنکھیں سکون سے چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پیسوں سے بھرا بریف کیس تھا جسے وہ گاڑی کی چھت پہ رکھے ہوئے تھا۔ کچی بستی کے بچے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو دیکھ بھاگتے ہوئے اس کی طرف دوڑ رہے تھے۔ وہ خوشی سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ رقم کو مٹھیوں میں بھرے آسمان کی جانب اچھال رہا تھا۔ قیمتی کاغذ ذرا سا اوپر کو ہو کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ دوبارہ مٹھیاں بھر بھر پیسہ ہوا میں اچھال رہا تھا، ساتھ ساتھ چلا رہا تھا، میں نور مغل ہوں اور میں آزاد ہوں۔ اس کی آواز ناچتے گاتے بچوں کے شور میں بھی نہیں دب رہی تھی۔ اس کی آواز پرجوش تھی، بے صبر تھی۔ میں نور مغل ہوں اور میں آزاد ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسی طرح چلایا تھا۔ اب وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ بچے، مرد، عورتیں سب پیسے چن رہے تھے، سب اسے دعائیں دے رہے تھے، لیکن اسے کسی کا ہوش نہیں تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جو کچھ اسے یاقوت نے لوٹایا تھا وہ اس کے لیے آب حیات تھا۔ دور سے دیکھو تو فضا میں نوٹ یوں اڑ رہے تھے جیسے روئی کے گالے۔ نور مغل چلا چلا کر اپنی آزادی کا پتہ دے رہا تھا، لیکن کیا وہ واقعی آزاد ہو سکتا ہے؟ پولیس موبائل سائرن بجاتی اپنی منزل کو جا رہی تھی۔ شمس سلطان کے ساتھ 2 سپاہی بیٹھے تھے۔ وہ بار بار اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرتا تھا تو کبھی چہرے پہ سخت اضطراب کے عالم میں اسے جیسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل جیسے ڈوب ڈوب کر ابھر رہا ہو۔ اس سے اس کی متاع حیات چھین لی گئی تھی۔ وہ پیسہ جو اس کے لیے سب کچھ تھا وہ اب اس کا نہیں تھا۔ شمس کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھری سے اسے ذبح کر رہا ہو۔ ہاں، بالکل ایسا ہی۔ یکدم پولیس موبائل ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شمس نے جالیوں کے پار سے دیکھا، وہ ایک لوگوں کا ہجوم تھا جو گاڑی کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے گاڑی کو گھیرتا جا رہا تھا۔ شمس کا دل بے اختیار سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا۔ او خدایا، کم از کم یہ نہیں۔ لوگوں نے ہاتھ میں معراج سلطان کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ان کے چہرے مشتعل تھے، ان کے نعرے نفرت انگیز تھے۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شمس اچھی طرح جانتا تھا یہ لوگ معراج سلطان کو جانتے تک نہیں ہوں گے۔ یہ بس ایک ٹریپ ہوگا اور کچھ نہیں، یہ بس ایک کور اپ ہوگا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی پہ ڈنڈوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ شمس نے دیکھا کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی، نہ انہیں روک رہی ہے، نہ شمس کو بچا رہی ہے۔ وہ سن رہ گیا تھا۔ اسے لگا اب وہ کبھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ اسی لمحے کئی لوگ پولیس موبائل میں گھس آئے تھے، اہلکاروں کے سروں پر ڈنڈے برسائے۔ شمس خوف سے پیچھے کو جا رہا تھا۔ دور کہیں وہ خود کو خود ختم کر لینا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں سے بچ جانا چاہتا تھا۔ کوئی اسے ان لوگوں سے بچا لے۔ اگلے ہی لمحے لوگ اسے کالر سے پکڑے دبوچ چکے تھے۔ وہ خود کو ان لوگوں سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اتنی سکت خود میں پاتا نہیں تھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ مشتعل لوگ اسے سڑک پہ لا چکے تھے۔ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، لوگ بچا نہیں رہے تھے۔ شمس خوف اور بے یقینی سے کھڑا تھا، اس کے قدم ہلنے سے انکاری تھے۔ چند ایک لوگ اب اسے مار رہے تھے۔ وہ نیچے گر گیا تھا، سڑک کے بیچوں بیچ وہ گرا پڑا تھا اور لوگ اسے لاتیں اور ٹھڈے مار رہے تھے۔ وہ اپنے اوپر ہاتھوں سے پہرا بنا رہا تھا، لیکن بے سود۔ لوگ زیادہ تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اب کے لوگ گھٹے تھے۔ شمس کو لگا اس کی جان بخشی ہو گئی تھی۔ وہ زخمی ٹوٹتے وجود کے ساتھ پڑا کراہ رہا تھا جب اسے اپنے اوپر ایک مایا سا ڈلتا محسوس ہوا، اور یہاں شمس یوسف سلطان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلنے لگی۔ پلاسٹک کے گیلن پکڑے لوگ اس کے اوپر پیٹرول چھڑک رہے تھے۔ پولیس والے زخمی ہونے کا ناٹک کیے ایک طرف کو پڑے تھے، اور لوگ تو ویڈیو بنا رہے تھے، لوگ بچا نہیں رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ وہ اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے سامنے کھڑے انسان نما جلاد ان کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی ترحم نہیں ملتا تھا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ایسا مت کرو۔ وہ گھگیا رہا تھا، زخمی، ہاتھ جوڑے ان سے منت کر رہا تھا، لیکن یہاں اس کی کون سننے والا تھا؟
अगले ही लम्हे एक आदमी ने अपना लाइटर सुलगाया और शम्स के ऊपर उछाल दिया। आग भड़क उठी थी। जहन्नुम जैसी आग ने चंद लम्हों में उसके सारे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया था। उसकी चीखें दिल खराश थीं। वो तड़प तड़प कर मर रहा था। जिस्म भट्टी में सुलग रहा था। आसपास उसके जलते बदन का ताफुन उठ रहा था। मीर वाइस के बारे में जो चौथी बात मशहूर थी वो यही थी, वो अपने से वादा खिलाफी करने वालों को सड़क पे जिंदा जला दिया करता था। सड़क पे जिंदा जलते हुए शम्स सुल्तान को आज उसका अंत पता चल गया था। आज जब उसके जिस्म का हर हर जर्रा झुलस रहा था और उसकी चीखें अर्श तक जा रही थीं, तो लोगों को अंदाजा हो गया था कि किस तरह आपका हसद आपको जला देता है। जेल की कोठड़ी में नीलज़दा चेहरा लिए उकड़ू सी बैठी मेहरमा हर आहट पे डर जाती थी, हर कदम पे खौफजदा थी। उसके चेहरे के नील उसकी सेलमेट्स की निशानियां थे। उसके जख्मी वजूद और टूटते बदन ने आज उसको शायद सबक दे दिया था कि गिद्धों का बख्त क्या होता है और अपने बख्त से लड़ाई क्या होती है। उसकी भूरी आंख के नीचे एक बड़ा सा नीला निशान था। आंसू जब उस निशान से टकराते थे तो उसका पूरा जिस्म कांप जाता था। तकलीफ हद से सिवा होने लगती थी। शायद उसके लिए जिंदगी वाकई सजा थी। पुलिस एहलकारों के साथ घसीटता हुआ जाता फहीम मिर्जा अपना जहनी तवाजुन खो चुका था। उसे रह रहकर बस अपना बेटा याद आ रहा था। वो रह रह कर पुलिस एहलकारों के हाथों को नोचता था। वो जरा आगे जाते तो वो खुद को छुड़वा लेता था और जमीन पर बैठकर अपने सर में खाक डालने लग जाता था। उसका अंदर जल रहा था। रूह, दिल, दिमाग सब जल रहे थे। हर कोई जिसने हसद फैलाया था वो अपनी सुलगाई आग में जल रहा था। हर एक की आग मुख्तलिफ थी, लेकिन हर एक की आग झुलसा रही थी। ऐसे में दो मर्द और भी थे जो इस्लाह पा गए थे, जिन्होंने वक्त रहते खुद को माफ़ करवाया था और अपनी गलतियां गुनाह कबूल कर लिए थे। वक्त कभी भी उन लोगों के लिए जालिम नहीं रहता जिन्होंने अपनी इस्लाह कर ली हो। एक हफ्ते बाद ये एक होटल के बैंक्वेट का मंजर था। छत से लटकते फानूस और उनकी मध्यम रोशनी हॉल में बैठे लोगों के चेहरे पर पड़ रही थी। जितने भी लोग थे, सब ने या तो स्याह लिबास पहन रखा था या फिर सफ़ेद। ये मिराज सुल्तान का मेमोरियल डिनर था और हॉल में बैठे सब लोग या तो उनके कोलीग्स थे या हेवन से जा चुके उनके बच्चे या फिर उनका खानदान और दोस्त। एक ऐसी ही गोल मेज के गिर्द सुल्तान और हयात फैमिली जमा हो रखी थी। उनसे ज़रा फासले वाली मेज़ पे लेल, हारून और याकूत भी थे। याकूत यहाँ क्यों था, किसी ने नहीं पूछा। वो बस बैठा रहा, लोगों की बातें सुनता रहा। उमर हयात की मेज़ पे उसके दाएं तरफ नफीसा हयात बैठी थीं, स्याह जोड़े में मलबूस, स्याही दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए। उमर की बाएं जानिब वहाज खान बैठे थे, सफ़ेद सूट में बालों को अच्छे से जमाए, और उनके साथ वाली कुर्सी पे हसन था। एक कुर्सी खाली थी, लेकिन अगर तुम नज़र उठाकर स्टेज की जानिब देखो तो उस कुर्सी की मालिकन तुम्हें स्टेज पे खड़ी नजर आएगी। हाले सुल्तान। हसीना आज नहीं आई थीं। उनका दिल इतना उदास था कि वो आ ही ना सकीं। स्याह, कोरा स्याह काफ्तान पहने, बालों को जूड़े में लपेटे, कानों में दमकते हुए हीरे पहने, वो गर्दन उठाए हॉल में बैठे लोगों को देख रही थी। उसे बुलाया गया था ताकि वो कुछ बोले, अपने बाप की याद ताज़ा करे। हेलो एवरीबडी, उसने एतमाद के साथ कहना शुरू किया था। ये एतमाद उसके सामने बैठा शौहर और उसका भाई दे रहा था। जब आपके घर के मर्द आपके साथ खड़े होने लगें तो बाकी सारी दुनिया खुद ब खुद आपको रास्ता देने लगेगी, और अगर यही मर्द आपके खिलाफ खड़े हो जाएं या फिर आपको सपोर्ट ना दे सकें तो बाकी सारी दुनिया आपके पैरों में पत्थर मार मार कर आपको गिराएगी। आज मेरे बाबा की बर्थडे है, स्टेज पे खड़ी हाले कह रही थी। आज का दिन वो मेरे साथ और मेरे भाई के साथ गुजारते थे। ना कोई गैदरिंग, ना कोई दोस्त, ना कारोबार, बस हम और हमारी फैमिली। वो बोझल दिल के साथ कह रही थी। लोग आंखों में नरमी लिए उसे देख रहे थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में है हमेशा। मैंने अपने बाबा को बहुत जल्दी खो दिया। मुझे लगता था एक दिन वो वक्त आएगा
جب بابا بوڑھے ہو جائیں گے تب میں ان کے ساتھ وقت گزار لیا کروں گی، ابھی تو دوست، پارٹیز اور ٹریولنگ کا وقت ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی تھی، حلق میں بہت کچھ اٹکا تھا، لوگ اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ وہ وقت نہیں آیا اور بابا چلے گئے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ عمر نے رخ موڑ لیا۔ اس کے لیے یہ اذیت ہر اذیت سے بڑی تھی کہ وہ حالے کو روتے ہوئے دیکھے۔ ان سب سے بے نیاز وہ کہے جا رہی تھی، ہم سب کو لگتا ہے ایک دن ایک وقت آئے گا جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے اور ہم ان کی بہت ساری خدمت کریں گے، ہم ان کی نیک اولاد بن جائیں گے اور سب اچھا اچھا ہوگا۔ فیری ٹیل، یو نو۔ ہال میں سوگواری سے کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ لوگ گردن اونچی کیے بس اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، نہ آپ کے والدین اچانک سے بوڑھے ہوں گے، نہ ان کو اچانک کوئی بیماری آن گھیرے گی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہمارے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یہی ہلکا جوڑوں کا درد ایک دن بے حد بڑھ جائے گا۔ یہی ہر وقت کی خارش کسی دن بڑی بیماری بن سکتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں۔ آخر میں وہ اس طرح سے بولی تھی کہ کئی دل زخمی ہوئے تھے۔ میرے بابا چلے گئے اور میں ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکی۔ میں اس بات کے لیے ساری زندگی گلٹی رہوں گی۔ وہ دکھتے ہوئے حلق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ آنسو بہہ جانا چاہتے تھے جنہیں وہ روکے ہوئے تھی۔ اپنے والدین کے کام آج سے ہی اپنے ذمے لے لیں۔ جانتے ہیں وہ کون سی اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ سے بیزار اور ان کے کاموں سے بیزار ہو جاتی ہے؟ ہال میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا۔ سب لوگوں کو اس کی چپ کے بعد بولنے کا انتظار تھا۔ وہ کوئی نافرمان اولاد نہیں ہوتی، وہ بس عام انسان ہوتے ہیں۔ حالے نے کہنا شروع کیا تو لوگوں نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ ہم انسانوں کے اوپر اگر ایک ڈھیر سارا بوجھ ڈال دو گے تو پہلے پہل ہم اچھے اور نائس بننے کی خاطر یا پھر مجبوری کی خاطر یا گلٹ کی خاطر سب کر لیں گے، لیکن اچانک سے آن پڑا ہوا بوجھ ایک دن ہمیں تھکا دے گا۔ اور ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن اصلاح ہر دور میں ضروری ہے۔ لوگوں کے تاثرات نرم پڑے تھے۔ اس کا شوہر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج سے اگر اپنے والدین کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ذمے لیں گے تو آگے جا کر آپ کو ذمہ داری بوجھ نہیں لگے گی۔ آگے جا کر آپ کا دل گلٹی نہیں ہوگا۔ غم اوکے ہے، گلٹ کو دل کا راستہ نہ دکھائیں پلیز۔ وہ اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ یکدم لوگ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگے تھے۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے نیچے چلی آئی تھی۔ عمر کے قریب کرسی کھینچتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ ان کے عقب والی میز پہ بیٹھا ہارون شاہد اب مڑ کر ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پرسکون تھے، مسکراتے ہوئے۔ کیا کل تم جلدی گھر آ سکتے ہو اے ایس پی صاحب؟ حالے اس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ عمر پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ کیوں؟ جلدی کیوں آنا ہے؟ بلکہ لیٹ می گیس، تم نے میرے لیے کوئی اچھا سا کھانا تیار کیا ہوگا، ہے نا؟ یا پھر تم کافی بنا کر میرا انتظار کرو گی؟ خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں شوہر صاحب، کل کپڑے دھونے ہیں، 1 ہفتے کے جمع ہوئے رکھے ہیں۔ اور یہاں اے ایس پی عمر حیات کے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ میں اگلے 3 دن گھر نہیں آ رہا۔ وہ اعلان کر کے اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو چکا۔ اس کا تو سارا موڈ ہی غارت ہو گیا تھا۔ ہال کی مدھم بتیاں ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ زندگی نے بالآخر ایک سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ چند سال بعد یہ عمر حیات کے گھر میں واقع اوپن کچن کا منظر تھا، جہاں سے کھانے کی اشتہا انگیز مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ ایپرن باندھے ہوئے تھا۔ اس کے سیاہ بال آج بھی ماتھے پہ گرے ہوئے تھے اور اس کی سیاہ آنکھیں وہ آج بھی اتنی ہی جاذب نظر تھیں۔ وہ چولہے پہ رکھے برتن میں چمچ چلا کر پلٹا تو اس کے سامنے ہی گول میز کے گرد رکھی کرسیوں پہ 2 بچے بیٹھے تھے۔ ایک بھرے بھرے گالوں والا بچہ تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں لیکن معصوم، سادہ، اپنی ماں کی طرح۔ اس کا سارا دھیان میز پہ رکھے اس آمیزے کی طرف تھا جسے اب اس کا باپ ان دونوں کے لیے تیار کرنے والا تھا۔ دونوں سے یاد آیا
اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک بچی بیٹھی تھی، پھولدار فراک پہنے۔ اس کے لمبے بال پشت پر پھیلے تھے جن کے اوپر گلابی ہیئر بینڈ لگا تھا۔ اس کی آنکھیں ذہین تھیں، ایکس رے کرتی ہوئی وہ سامیزے میں ڈالنے والے اجزا نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے چھوٹی تھی لیکن اپنے باپ کی فیوریٹ تھی۔ عمر کے لیے احرام اس کا بیٹا تھا جبکہ الہام اس کی ماں۔ وہ ہر وقت بیٹی بننے کے بجائے ماں بنی رہتی تھی۔ اوکے بیٹا، اب آپ مجھے بتانا لاسٹ ٹائم ہم نے پیزا بناتے وقت کون سے اجزاء استعمال کیے تھے؟ وہ اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے بچوں کے لیے بے پناہ نرمی تھی۔ بابا، لاسٹ ٹائم آپ نے میرے پیزا میں چیز بہت کم ڈالا تھا۔ احرام نے گویا باپ کی بات سنی ہی نہیں تھی، اسے بس ذائقے کی فکر تھی، جبکہ الہام جلدی جلدی سارے اجزاء گنوا رہی تھی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ بول کر چپ ہوئی تو اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر احرام کو دیکھا۔ احرام بیٹا، آپ کو یاد نہیں کیا اجزاء تھے؟ وہ نرمی سے جتا کر بولا تو احرام نے سر اٹھایا، اپنی گول گول آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ یہ تو آپ کا کام ہے نا بابا، میرا کام تو ٹیسٹ یاد رکھنا ہے۔ اس نے اب بھی میز پر رکھے پیزا سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ عمر کھول کر رہ گیا تھا۔ پہلے اس کی ماں تھی جسے اس کے کھانوں میں نقص دکھتا تھا، اور اب اس کا بیٹا تھا جو اپنی ماں کے جتنا ہی کھانے پینے کا شوقین تھا۔ لیکن مجال ہے جو وہ عمر کی کوئی بات یاد رکھ لے، مجال ہے جو وہ سوائے پاس ہونے کے کوئی اضافی نمبرز لے آئے۔ ہاں، اگر اس سے پوچھو اسکول کے باہر کس ٹھیلے پہ کیا بکتا ہے تو اسے سب یاد تھا، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہر ایک ٹھیلے سے اپنی گاڑی رکوا کر وہ کچھ نہ کچھ خرید کر لانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہر اس بچے کے ساتھ ٹفن ایکسچینج کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا جس کے پاس کچھ بھی چٹخارے دار ہو۔ الہام اس کے برعکس تھی۔ اسے پڑھائی سے اور کتابوں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ اسکول کے ہر اسپورٹس مقابلے میں حصہ لیتی تھی اور اپنے بھائی اور ماں کو ٹھیلے اور ڈھابوں کا کھانا کھاتے دیکھ بالکل اپنے باپ کی طرح ہی ناک بھونچ چڑھا لیتی تھی۔ احرام، اب آپ یہاں غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا میں کیا کیا چیزیں استعمال کر رہا ہوں۔ عمر نے تنبیہ کی تھی۔ اسی لمحے اس کی ماں اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے لمبی سفید قمیص کے ساتھ بڑے بڑے پائچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ لمبے سیاہ بال پشت پہ پھیلے تھے۔ کانوں میں ہیرے پہنے وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور کچھ جلدی میں بھی۔ گئے وقتوں میں وہ زیادہ نہیں بدلی تھی لیکن وزن کچھ کچھ بڑھ گیا تھا۔ چلو چلو بیٹا احرام، دیر ہو رہی ہے، تمہارے ماموں کی کال آنے والی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے اسے کرسی سے اتار رہی تھی۔ احرام خوش ہو گیا تھا۔ کھانا کھانے کا خیال چھوڑ وہ نیچے اتر آیا تھا۔ الہام بیٹا، آ جاؤ آپ بھی۔ نہیں اماں، میں بابا کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اس نے تمیز سے جواب دیا تھا، جس پر عمر نے اسے فخریہ نظروں سے دیکھا تھا، پھر انہی نظروں سے حالے کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، جاؤ جاؤ لے جاؤ اپنے چٹورے بیٹے کو۔ حالے بھی احرام کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر جانے لگی تھی لیکن پھر وہ ٹھہری تھی۔ نیچے جھک کر احرام کے گال کو چھوا۔ مجھے احرام کے ڈمپل سب سے زیادہ پسند ہیں، بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے، وہ جتاتے ہوئے کہتی باہر چلی گئی تھی۔ عمر تو مانو کھول کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر دفعہ حالے سے یہی کہتا تھا کہ احرام ذرا بھی اس کے جیسا نہیں ہے، اگر کوئی اس کے جیسا ہے تو اس کی بیٹی، اور حالے ہر دفعہ اسے اسی گڑھے کی یاد دلا جاتی تھی جو الہام کے گال میں نہیں پڑتا تھا۔ سچ تھا، وہ سارے کا سارا اپنی ماں جیسا ہو کر بھی اپنے باپ جیسا تھا۔ کینیڈا کے ایک شہر میں اس وقت شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ ہلکی ہلکی برف باری اب تھم چکی تھی۔ لوگ شام کا سہانا وقت پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے گزار رہے تھے۔ ذرا ہی فاصلے پر ایک کافی شاپ تھی جہاں سے روسٹ ہوئے کافی بینز کی خوشبو سارے پارک میں پھیل رہی تھی۔ ایسے میں اگر پارک کے نسبتاً خالی کونے کی جانب آؤ تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، نیلا لمبا اوور کوٹ پہنے، سیاہ بالوں کو جیل سے اچھے سے جمائے، ہاتھوں میں دستانے اور پیروں میں لمبے بوٹ پہنے وہ آج بھی اپنی تیاری سے ثبوت دیتا تھا۔ حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ وہ شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا اور اسی لمحے اس کا انتظار جیسے ختم ہو گیا تھا۔ سامنے سے کوئی آ رہا تھا، کوئی سنہری آنکھوں والا مرد اور اس کے ساتھ چلتا ہوا سبز آنکھوں والا خوبصورت بچہ۔ وہ یاقوت جیسا دکھتا تھا۔
اس کی آنکھیں اپنی ماں پہ گئی تھیں، ورنہ بس وہ پورے کا پورا باپ کا پرتاؤ تھا۔ اس نے سامنے ہی اپنے باپ کو دیکھا تو اپنے ماموں سے ہاتھ چھڑواتا ہوا اپنے باپ کی جانب دوڑتا آیا تھا۔ یاقوت ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب آتا دیکھتا رہا۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو بازوؤں میں بھر لیا تھا اور اسے گول گول گھمانے لگا۔ بچہ کھلکھلا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ ہر سو گونج رہی تھی۔ اس کے باپ کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک تھی۔ نو ان سے فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھے گیا تھا۔ کچھ وقت بعد یاقوت اور نو ایک سنگی بینچ پہ بیٹھے تھے۔ مرجان مرزا پارک میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یاقوت مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا جس کے گھونٹ وہ وقفے وقفے سے لے رہا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو آ کر لے جاؤ یاقوت، یہ مجھ پہ بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ نو کی آواز پہ اس نے گردن موڑی تھی۔ پھر اچھا یہی ہے کہ اس بوجھ کے نیچے دب کر مر جاؤ، وہ سہولت سے بولا تھا، کیونکہ سچ یہی ہے کہ میری اور میرے خاندان کی اس حالت کے پیچھے کہیں نہ کہیں تم بھی ذمہ دار ہو نو۔ نرمین میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اب شاید میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ وہ دوبارہ گردن موڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی میری عزت نہیں کرتی، لیکن آج میں اپنی عزت کرتا ہوں۔ میں اس انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا جس سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا۔ تو کیا تم اب اس طرح ٹریجک اینڈنگ کے ساتھ رہو گے؟ کیا مل رہا ہے تمہیں؟ ایسی اینڈنگ تو تم نے بھی خواب میں تک نہیں سوچی ہوگی۔ نو برہم ہوا تھا۔ یاقوت نے کندھے اچکائے۔ ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا تھا کہ شہزادے کا شہزادی سے مل جانا ہیپی اینڈنگ ہے، لیکن کہانی میں شہزادے اور شہزادی کے علاوہ بھی تو کئی کردار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے پہ نظر جمائے بول رہا تھا۔ ہمیں ہیپی اینڈنگز کا مطلب ہی غلط بتایا گیا ہے۔ آپ کی خوشی آپ سے جڑی ہونی چاہیے، ایک شخص سے نہیں، شہزادے یا شہزادی سے نہیں۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ میرا بیٹا میری ہیپی اینڈنگ ہے، میرا کاروبار، میری ساکھ میری ہیپی اینڈنگ ہے۔ تم سے کس نے کہا کہانی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ وہ گردن موڑے نوح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکا تھا۔ نوح نے جز بز ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یاقوت غور سے اسے دیکھتا رہا۔ کہانی میں ٹریجک انجام تمہارا ہے نوح۔ تم اپنا سارا کاروبار ڈبو کر بیٹھے ہو کیونکہ تمہیں اس کو چلانا ہی نہیں آیا۔ تم کبھی آقا بن ہی نہیں سکے۔ غلامی تمہارے اندر سرائیت کر گئی۔ تمہاری بیوی تم سے طلاق لے کر چلی گئی اور اب تمہارا بچہ بھی تم سے مل نہیں پاتا۔ یہ ہوتی ہے ٹریجڈی۔ اسے میں نے خود چھوڑا تھا۔ نوح نے صفائی دینی چاہی۔ یاقوت تلخی سے ہنسا تھا۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو، تمہارے پاس آج بھی جسٹیفیکیشنز کا انبار ہے۔ نوح نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے جب مرجان خفا خفا سا انہیں اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ یاقوت اسے دیکھ کر ایک بار پھر دل سے مسکرا رہا تھا۔ وہ قریب آ کر سینے پہ ہاتھ باندھے خفگی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا مرجان؟ کچھ کہہ دیا کیا ان گوروں نے؟ یاقوت اس کے بازوؤں کی قینچی سیدھی کر رہا تھا۔ جوزف کہتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، حالانکہ دنیا کا سب سے حسین بچہ تو میں ہوں۔ اس نے شکوہ کیا تھا۔ یاقوت مسکرایا۔ جوزف اپنے پیرنٹس کے لیے سب سے حسین ہے اور تم میرے لیے۔ ہر بچہ اپنے پیرنٹس کے لیے دنیا کا سب سے حسین بچہ ہوتا ہے۔ نو، ایسا نہیں ہوتا، مرجان زور دے کر بولا تو یاقوت نے اس کو اچنبھے سے دیکھا تھا۔ ماما کے لیے میں حسین نہیں ہوں، وہ آج بھی کہتی ہیں حسن یاقوت پہ تمام ہوا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ یاقوت کا وجود جیسے زنجیر ہو گیا ہو۔ ایک سرسراتے جھونکے نے جیسے اس سے برف کر دیا تھا۔ وہ ساکن رہ گیا تھا، لب ہلکے سے وا رہ گئے تھے۔ کیا تمہاری ماں واقعی ایسا کہتی ہیں؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ مرجان نے زور زور سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ایک کربناک سا تاثر تھا جو یاقوت کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اب مرجان سے اس کے اسکول کے متعلق چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا۔ مان لو یاقوت، تمہاری اینڈنگ بھی ٹریجک ہے۔ نو اس کے کان کے قریب بولتے ہوئے اٹھا تھا اور کافی شاپ کی جانب مڑ گیا۔
یاقوت نے چند لمحے اس کی بات پہ غور کیا اور پھر سر جھٹک دیا۔ مرجان مرزا کی مسکراہٹ اس کی ہیپی اینڈنگ تھی اور وہ اسی میں خوش تھا۔ لاؤنج کے صوفے پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی حالے سلطان کے آگے لیپ ٹاپ رکھا تھا، جس کی اسکرین پہ حسن کا چہرہ نظر آتا تھا۔ ان چند سالوں میں وہ کافی بڑا ہو گیا تھا، آنکھیں مزید ذہین اور خوبصورت ہو گئی تھیں، قد کاٹ نکل آیا تھا، ہلکی بڑی ہوئی شیو اور اس کی شوخی، اس کا تو آج تک کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ 22-23 سال کی عمر میں تھا اور اس کی یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں اس کے سینس آف ہیومر کی دلدادہ تھیں۔ وہ آج کل انگلینڈ میں تھا، اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ حسن، مجھے صاف صاف بتاؤ، کہیں تم نے چھپ چھپا کر کوئی گوری تو نہیں پھنسا رکھی؟ اس کی بہن، وہ آج بھی بچوں کی طرح اس کی تفتیش کرتی تھی۔ حسن مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم سے کیا چھپانا حالے، اور کیا راز رکھنا، آج میں تمہیں سچ بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ ایسے انداز سے بولا تھا کہ حالے کا دل ہولنے لگا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ مزید آگے کر لیا۔ میں نے یہاں 4 شادیاں کر رکھی ہیں اور ہر بیوی سے 3 بچے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی خود بھول جاتا ہوں کون سے والے کا کیا نام ہے اور کون سی والی کس والی سے ہے۔ حسن، تم سدھر جاؤ اور صاف صاف مجھے بتاؤ، آج کل کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ایک بار پھر مشکوک ہوئی تھی۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ کیا کرتا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں، بس شام میں 3-4 گرل فرینڈز، رات میں ڈرگز، شراب، کلبنگ، اور ہاں کبھی کبھی موڈ بن جائے تو دوستوں کے ساتھ مل کر اسٹریٹ کرائمز میں بھی حصہ لیتا ہوں۔ وہ سادگی سے بتا رہا تھا اور یہاں حالے کی بس ہو چکی تھی۔ عمر یہاں آؤ، عمر! وہ بلند آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ عمر کچن سے آتا دکھائی دیا، ساتھ میں الہام بھی تھی۔ وہ صوفے کی جانب چلا آیا تھا۔ احرام پہلے ہی حالے کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا۔ عمر، تم اسے دیکھ رہے ہو نا، یہ مجھے صحیح سے کچھ نہیں بتا رہا۔ ہاں بھائی، کیا تکلیف ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیوی کو؟ خرچہ پانی بند کروانا ہے؟ وہ دبنگ انداز میں صوفے پہ بیٹھتے اور اسکرین اپنی جانب گھماتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ارے دیکھو، میں تو ڈر گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کہیں تم مجھے تھانے میں تو نہیں بند کر رہے؟ سامنے بھی حسن تھا۔ تمہارے ہاتھ کانپیں یا نہ، لیکن اگر رقم بھیجتے ہوئے میرے ہاتھ کانپنے لگے نا تو تمہاری روح ضرور کانپ اٹھے گی۔ شرافت سے انسان بن کر رہو اور بھولو مت کہ تمہاری جائیداد کی اٹارنی میرے پاس ہے۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، وہ تو ذرا بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ عمر حیات تھا۔ حسن اب کے دھیما پڑا تھا، حالے اور عمر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے نا تم لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، میرے بچوں سے بات کرواؤ۔ وہ بولا تو عمر نے بھی اکتا کر لیپ ٹاپ کا رخ بچوں کی جانب کر دیا تھا۔ ہیلو ماموں، آپ کیسے ہو؟ یہ الہام تھی، ہلکی آواز میں پوچھتی ہوئی۔ حسن نے فوراً منہ بنا لیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے ماموں نہ کہا کرو، تم لوگوں سے چند ایک برس ہی بڑا ہوں میں، حسن کہو مجھے۔ الہام اب اسے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ حالے اٹھ گئی تھی، اس کے پاس ابھی کرنے کو بہت کام تھے۔ حسن اب اگلے کئی گھنٹے ان سے بات کرنے والا تھا۔ اسلام آباد کے ایک پوش ایریا میں بنی ایک اونچی عمارت میں بنا ایک آفس ہماری کہانی کا حصہ ہے۔ اس آفس میں دبے قدم داخل ہو کر اگر کمپنی کے CEO کے کمرے میں آؤ تو وہاں تمہیں پاور سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا سفیر سلطان نظر آئے گا۔ ایش گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس، بھورے بال جیل سے جما کر پیچھے کو کیے، وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کم و بیش اسی کی ہم عمر تھی، گوری گلابی رنگت والی شہلا رحمان۔ شہلا اس کی کولیگ تھی، وہ دونوں پچھلے کئی سالوں سے ایک ساتھ کام کرتے آ رہے تھے اور اب چند دن پہلے ہی شہلا کے پروپوز کرنے پر سفیر اس سے شادی کرنے کی حامی بھر چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں اسی معاملے میں کافی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے۔ تم اپنے خاندان سے کسی کو نہیں بلوا رہے سفیر؟ اس کی آواز نرم تھی، دل پہ پھوار کی طرح پڑتی ہوئی۔ سفیر مسکرایا تھا۔ میں بلا چکا ہوں مادام، اپنی کزن کو کال کی تھی میں نے، وہ آ جائے گی اور دادا تو ہیں ہی میرے ساتھ۔ اور اگر وہ نہ آئی؟ تم نے کہا تھا نا تم لوگ اچھے ٹرمز پہ نہیں ہو۔ شہلا کو بس ایک ہی صدمہ تھا
سفیر کے خاندان کے نہ آنے کا۔ اچھے ٹرمز کی بات پہ سفیر بجھ سا گیا تھا، پھر نظر اٹھا کر شہلا کو دیکھا۔ وہ حال سلطان ہے، دلوں میں بغض نہیں رکھتی، مجھے یقین ہے وہ آ جائے گی۔ میری اپنے بھائی حسن سے بھی بات ہوئی ہے، اگلے ہفتے وہ بھی چھٹی لے کر آ رہا ہے، بڑی امی اور باقی سب بھی ہوں گے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ آخر میں وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تو شہلا کے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے۔ اس نے چند لمحے سفیر کو دیکھا اور پھر ہلکی آواز میں پوچھنے لگی، تم خوش ہونا سفیر؟ میرا مطلب ہے اگر تم چاہو تو ہم مزید انتظار کر سکتے ہیں، میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ سفیر نرمی سے مسکرایا تھا۔ میں نے خوش ہونا اور بخت کی تقسیم پر سوال اٹھانا چھوڑ دیا ہے، تم فکر مت کرو، میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ تم میری ہیپی اینڈنگ ہو، میری کمپنی میری ہیپی اینڈنگ ہے، میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس نے یقین دہانی کروائی تو شہلا کے کندھوں سے ایک بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ اب شادی کے کارڈ کی بابت کچھ کہہ رہی تھی، سفیر مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا، وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ رات گہری ہو کر عمر حیات کے بنگلے پہ اتر آئی تھی۔ جنوری کا مہینہ تھا، زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑی بہت ٹھنڈ تو کراچی میں پڑ ہی رہی تھی۔ ایسے میں لان کے صوفے پر بیٹھی حالے سلطان مسکراتے ہوئے اپنے سامنے سے آتے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں سبز چائے رکھی تھی اور ساتھ رنگین میٹھی ٹکیاں۔ کوئٹہ کی وہ سرد رات ایک جھماکے سے یاد آ گئی تھی۔ وہ قریب چلا آیا، کپ اٹھا کر حالے کے ہاتھ میں تھمایا اور ہاتھ پہ پھیلی شال پھیلا کر اس کے گرد اڑا دی۔ اس سردی میں یہ شال غنیمت تھی۔ اپنا کپ اٹھا کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا چٹورا بیٹا سو گیا؟ حالے نے گھوم کر اس کو دیکھا تھا۔ ہاں سو گیا، جس طرح تمہاری چغل خور بیٹی سو گئی۔ حساب بے باک ہوا۔ میری بیٹی چغل خور نہیں ہے، وہ بس اپنے باپ سے باتیں نہیں چھپاتی۔ عمر فوراً دفاع کر گیا تھا۔ حالے نے ایک ہاتھ سے شال اس کے اوپر پھیلائی تھی۔ اب وہ دونوں ایک ایک پلو سنبھالے بیٹھے تھے، سبز چائے ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کے قریب۔ اچھا عمر یہ بتاؤ، دونوں بچوں میں تمہارا فیورٹ کون ہے؟ وہ جانتی تھی عمر اپنی بیٹی کا نام لے گا، لیکن میری فیورٹ تو آج بھی تم ہو، وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ حالے کھل کر مسکرائی تھی، دل جیسے اندر تک شانت ہو گیا ہو۔ وہ کم اظہار کرتا تھا لیکن جب کرتا تھا دل کو چھو لیتا تھا۔ سفیر کی کال آئی تھی، شادی کر رہا ہے وہ، حالے نے اطلاع دی تھی۔ اس سے کہہ دو ہم نہیں آ رہے، خرچہ ہو جائے گا، اس نے کہتے ساتھ اپنی چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ تم ڈی ایس پی بن چکے ہو لیکن آج بھی اتنے ہی کنجوس ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ عہدہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری پیسے سے محبت بھی بڑھ رہی ہے، کیا کروں؟ وہ اس کے ہاتھ میں میٹھی ڈلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں پیسہ زیادہ پسند ہے یا میں؟ وہ بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی۔ عمر نے ایک نظر اپنے خالی کپ کو دیکھا اور پھر حالے کے ادھ بھرے کپ کو۔ ظاہر ہے تم، وہ کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے کپ لے گیا تھا۔ حالے نے جانے دیا، وہ اس آدمی کو کئی ہزار بار اپنی چائے پلا سکتی تھی۔ کتنے سال گزر گئے عمر، پتہ ہی نہیں چلا۔ حالے یاسیت سے بولی تھی۔ آسمان پہ کھڑا چاند محو سا ان کو تک رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ اصل پتا تو میرے بینک اکاؤنٹس کو چل رہا ہے۔ وہ جل کر بولا تو حالے نے کلس کر اس کو دیکھا تھا، پھر یکدم پیر نیچے اتارے۔ تمہارے ساتھ کوئی رومانٹک بات کرنا ہی فضول ہے، ادھر دو میری شال۔ اس نے جھپٹ کر اس کے کندھوں پر ڈالی ہوئی شال اتار لی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اندر بڑھنے لگی۔ جب عقب سے آتی عمر کی آواز پہ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ کیوں ہر وقت پیسہ پیسہ کرتی ہو تم پہ تو عمر ساری دنیا لوٹا سکتا ہے۔ حالے تھم گئی تھی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے لیکن وہ مڑی نہیں۔ اور عمر حیات ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ میں اس کے جج صاحب کی بیٹی ہوں، یا پھر میرا چہرہ اس کے کسی عزیز سے ملتا ہے؟ وہ مڑے بغیر پوچھ رہی تھی۔ Because you are the woman I love with all my heart۔ وہ پکارا تو حالے بے اختیار مسکرائی تھی۔
اصولاً تو اب تمہیں بھی کچھ کہنا چاہیے مدام۔ اب کہ وہ مڑی تھی، چند لمحہ اس کو دیکھا۔ تمہاری آواز اس کرۂ ارض کا سب سے خوبصورت ساؤنڈ ہے، وہ عمر کو دیکھ کر بولی تھی۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گا۔ وہ ایسے انداز سے بولا تھا کہ ہالے ہنس پڑی تھی۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھے گیا تھا۔ شادی کے 6 سالوں میں وہ اسے 2 تحفے دے گئی تھی اور عمر حیات کے لیے پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی پورے چاند کی رات میں، اس کے اوپر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ عمر مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ آج بھی اس کا پسندیدہ منظر تھی۔ بینز بلاسم کی اوپری منزل پر اس وقت حالے سلطان اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ کام کم تھا، سو اس نے ہارون کے ساتھ ویڈیو کال ملا رکھی تھی۔ لیپ ٹاپ کے چوکھٹے میں وہ نظر آ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش مسکراتا ہوا۔ اب آ جاؤ ہارون، 2 سال ہو گئے ہیں تمہیں لندن گئے ہوئے۔ حالے اسے گھرک رہی تھی۔ ہارون ہنس دیا۔ اب اس بار آؤ تو آنٹی سے کہتی ہوں تمہارے لیے لڑکی دیکھ رکھیں، شادی کروائیں گے تمہاری۔ وہ جیسے سارے فیصلے کیے بیٹھی تھی۔ تم لڑکی ڈھونڈو، میں انکار نہیں کروں گا، وعدہ ہے۔ ہارون نے جیسے ہتھیار ڈالے تھے۔ حالے نے منہ کے زاویے بگاڑ لیے تھے۔ اتنے اچھے نہیں بنو تم، اب آ جاؤ یار، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ جو آپ کا حکم، اگلے ہفتے آ جاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو حالے بھی ہنس دی تھی۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ کال کاٹ چکی تھی۔ یہاں سے دور لندن کے ایک فلیٹ میں بیٹھا ہارون شاہد گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ آج بھی پہلے دن جیسا کرب آیا تھا۔ اس نے میز کی دراز سے ڈائری نکال لی، ساتھ ایک پین نکالا اور اب وہ سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا۔ میں اسے بھول نہیں سکتا، کم از کم اس زندگی میں نہیں، یا پھر شاید اگلے چند سالوں تک نہیں۔ وہ گردن جھکائی لکھ رہا تھا۔ نہ میں اس کا جوگ لے کر بیٹھا ہوں، نہ سر میں خاک ڈالی ہے، لیکن دل کے زخم آج بھی ادھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی اتنی ہی شدت سے یاد آتی ہے اور میں اس کی یاد کو روک نہیں پاتا۔ وہ ایک لمحے کو ہاتھ روک کر بیٹھا، چند گہرے سانس لیے اور ایک بار پھر کاغذ پہ جھکا۔ اس کی یاد روکنا ایسے ہے جیسے سانس روکنا، اور تم نے انسانوں کو اپنی سانس روکتے ہوئے بہت کم دیکھا ہوگا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ یاد آتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب یاد آتی ہے تو آج بھی پہلے دن کی طرح تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ وہ لکھتا جا رہا تھا۔ لکھنا تھیراپی تھا اور وہ صحت مند رہنا چاہتا تھا۔ میں بخت کی تقسیم سے ناخوش نہیں ہوں، لیکن میں بس اس کی یاد پہ بے حس ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن شاید یہ جھوٹ ہے، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، باوقار ہوں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد میں زندگی میں ایک اچھی جگہ، اچھے مقام پہ ہوں، خوش ہوں۔ لیکن اگر آج بھی مجھے زندگی سے کچھ مانگنے کا موقع ملا تو میں اسے مانگوں گا۔ اس نے بے دلی سے ڈائری بند کی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ ہارون شاہد سے یہ کہہ دینا کہ وہ حالے کو بھول جائے، یہ ایسا تھا جیسے سانس لینا چھوڑ دو۔ میں اسے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یاد رکھوں گا۔ یہ اس نے لکھا نہیں تھا، یہ بس خود سے دہرایا تھا۔ میری ہیپی اینڈنگ یہ ہے کہ میں نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ میں اپنے ساتھ، اپنے اصل کے ساتھ، اپنے رنگوں کے ساتھ خوش ہوں۔ ہر کہانی میں کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، اس کہانی میں صحیح۔ ہر کہانی میں ہیپی اینڈنگ شہزادی کا مل جانا نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیوں میں آپ کا اصل آپ کو مل جانا بھی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا آیا تھا۔ سامنے سڑک پہ ہی کچھ بچے فٹ بال ہاتھوں میں لیے گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے۔ کھڑکی میں کھڑے ہارون کو دیکھا اور پھر سب نے یک بارگی سے اسے پکارا تھا اور وہ اسے دیکھ کر چہک رہے تھے۔ ہارون مسکراتے ہوئے کھڑکی سے ہٹ گیا تھا۔ اب وہ فلیٹ کا دروازہ کھولے نیچے جا رہا تھا، پرسکون، باوقار۔ کراچی کی ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے باہر اس وقت ایک چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی ایک بنگلے کے باہر کھڑی تھی، چھوٹا سا 1 منزلہ بنگلہ۔ لیل سکندر نے اسے اپنے 8 سال کی محنت سے بنایا تھا، یہ اس کا گھر تھا۔ وہ ویڈیو کال پہ ہارون کو گھر دکھا رہی تھی، آگے پیچھے گھوم گھوم کر، روتے ہوئے، ہر طرح سے،
بس وہ چاہتی تھی سب دیکھ لیں لیل سکندر کے پاس اب اپنا گھر ہے۔ میں بہت خوش ہوں ہارون، بہت 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 زیادہ۔ موبائل کو چہرے کے آگے کیے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا عمر مجھے نہیں مل سکا تو میری اینڈنگ ٹریجک ہوگی، میرے لیے اب کوئی خوشی نہیں آئے گی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ میری خوشیاں مجھ سے جڑی ہیں، عمر حیات سے نہیں۔ اپنی اصل خوشی میں خود ہوں۔ ہارون اس کو مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے قریب تھے۔ میں نے اپنی ہیپی اینڈنگ پا لی ہے، لیل سکندر اپنی ہیپی اینڈنگ ہے، میرا گھر میری ہیپی اینڈنگ ہے، اور ہارون شاہد تم جیسا دوست میری ہیپی اینڈنگ ہے۔ میں خوش ہوں، بخت کی تقسیم سے بھی اور اپنی اینڈنگ سے بھی۔ تم خوش ہونا ہارون؟ وہ اب رک کر ہارون سے پوچھ رہی تھی۔ شکر ہے، آدھے گھنٹے کی کال میں 10 منٹ گھر دکھانے، 10 منٹ رونے اور 10 منٹ اپنی ناکام محبت کی داستان سنانے کے بعد تمہیں یاد آ گیا کہ میں بھی موجود ہوں۔ وہ جل کر بولا تو لیل بھیگی آنکھوں سے ہنستی تھی۔ میں تمہیں اندر سے گھر دکھاتی ہوں، وہ چہکتے ہوئے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ کراچی کے ایک بہت بڑے اور مہنگے اسکول کے باہر عمر حیات اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ اگلی سیٹ پہ اس کے ساتھ ہالے بیٹھی تھی اور پیچھے اس کی اولاد۔ احرام، آج تم اپنا لنچ کھاؤ گے اور ہرگز بھی تم کسی بچے سے اس کا کھانا لے کر نہیں کھاؤ گے، اوکے؟ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جی بابا تابع داری سے کہہ گیا تھا۔ کل میں نے تمہیں کچھ اور بھی سکھایا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ اب کہ عمر سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ دونوں بچوں نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے حالے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دس از اے گڈ ٹچ، دس از اے بیڈ ٹچ۔ وہ دونوں اپنے جسم کے مختلف حصوں پہ ہاتھ رکھ کر بتا رہے تھے۔ حالے ہال کر رہ گئی تھی۔ عمر کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ابھی بچے ہیں۔ ناگواری سے ٹوکنے پر عمر اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ دیسی ماں تھی، اس کی ایسی فکر بنتی تھی۔ بچے ہیں اسی لیے بتا رہا ہوں، بڑے ہو کر سب کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن تب تک کئی بچے جسمانی استحصال کا نشانہ بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ بول کر گاڑی سے باہر نکل گیا تھا اور پھر دونوں بچوں کو گاڑی سے باہر نکالا اور اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ دونوں اس سے بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ عمر اسی طرح ان کی سنتے ہوئے انہیں گیٹ سے اندر چھوڑ آیا۔ وہ دونوں سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے۔ کیا تمہیں چاکلیٹ پسند ہے؟ آدھی چھٹی کے وقت جب الہام اپنے اسکول گراؤنڈ میں بیٹھی تھی تب اس کے پاس رکتے ہوئے ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ وہ کوئی 16-17 برس کا لڑکا تھا۔ بابا نے کہا ہے اسٹرینجر سے کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ لڑکا اب اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ سبز درخت انہیں دیکھ رہے تھے۔ لیکن میں اسٹرینجر تو ہرگز نہیں ہوں، میں تمہارے بابا کو جانتا ہوں، اتنے اچھے سے جتنے اچھے سے ان کو میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے۔ الہام نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت دکھتا تھا، گرومڈ سا۔ آپ بابا کو کیسے جانتے ہو؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے بابا بھی اداکار ہیں اور میں بھی، فرق یہ ہے کہ ان کی اداکاری اصلی ہوتی ہے اور میری جعلی۔ میری اداکاری سے کسی کے گھر خراب نہیں ہوتے، لیکن تمہارے بابا خاندان توڑ دیتے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت بولتا تھا، کاش وہ اچھی باتیں کرتا۔ میرے بابا نے کہا ہے اسٹرینجر سے بات مت کرنا، وہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ لڑکا زخمی آنکھیں لیے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ یک دم اس کے پیچھے ایک شور سا بھاگا تھا۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن آج کافی دنوں بعد آیا تھا۔ وجہ اس کی مقبولیت تھی۔ اپنے بابا سے کہنا ہم بہت جلد ملیں گے، اجنبی نہیں شناسا بن کر، وہ کہتے ہوئے مڑ گیا تھا۔ ہجوم اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ اس کا نام لے لے کر اسے پکار رہے تھے، برہان پیرزادہ، برہان پیرزادہ۔ تو فائنلی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا اور بہت ہی زبردست قسم کا اختتام ہوا اس کا، جتنا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اس سے بھی زیادہ اچھا، ریئلسٹکلی ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے۔ مجھے ہیپی اینڈنگز پسند ہیں، لیکن ہیپی اینڈنگز نارملی
ریالٹی سے دور ہوتی ہیں، مگر یہاں پہ بہت اچھی اینڈنگ دکھائی گئی ہے، اور جو ایک ڈیفینیشن ہے ہیپی اینڈنگ کی اس کو ہی چینج کر دیا ہے مہرونسا شاہ میر نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہیپی اینڈنگز ہمیشہ شہزادے اور شہزادی کا مل جانا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو پا لینا، اپنی خواہشات کی تکمیل کر لینا اور خوش رہنا، یہ بھی ہیپی اینڈنگ ہی ہے، جسے ہم نارملی ہیپی اینڈنگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا جناب، تو اس ناول میں سب سے اچھا کیریکٹر جو لگا مجھے، دیکھیں حال سلطان اور عمر حیات، یہ دونوں کیریکٹرز تو سب کے ہی فیوریٹ ہیں۔ ہارون شاہد بھی بڑا زبردست کیریکٹر ہے، تینوں وہ کیریکٹر ہیں جو شروع سے بہت زیادہ اچھے تھے، نیک تھے، اور وہ آخر تک اپنے سٹرگلز کرتے ہوئے بھی اپنی نیکی پہ قائم رہے۔ لیکن اس ناول میں کچھ کیریکٹر ایسے تھے جو کہ برے تھے، جن کا آغاز جو ہے وہ برائی سے ہوا، جیسے یاقوت مرزا کا کیریکٹر جو کہ میرا اس وقت سب سے فیوریٹ کیریکٹر بن چکا ہے۔ جو ٹرانسفارمیشن یاقوت مرزا کی دکھائی گئی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ مطلب ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس آنے کا موقع دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے دھتکار دیا جاتا ہے، یا ہم انسان ہیں جو پلٹے لوٹنے والوں کو اپناتے نہیں ہیں۔ اللہ لوٹ کے آنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ ان کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یاقوت مرزا کا کیریکٹر ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اللہ نے اس کی واپسی کو قبول کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ واپسی سچے دل کے ساتھ ہونی چاہیے، جو کہ نو مرزا کے کیریکٹر میں نہیں تھی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نو مرزا جو ہے وہ ہر چیز میں جسٹیفیکیشن دیتا تھا، مطلب اپنی اندر کی برائی کو جسٹیفائی کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کی وہ واپسی نہیں ہوئی جو یاقوت مرزا کی ہوئی۔ سیم مہر ماں کی واپسی نہیں ہوئی۔ شمس جو ہے وہ حالانکہ اپنی غلطیوں پہ نادم تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے آخر تک ہیون واپس کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، اسی لیے اس کا انجام بھی اچھا نہیں دکھایا گیا۔ بہرحال بہت کچھ ہے اس ناول میں جس پہ بات کی جا سکتی ہے، تو ابھی مزید پھر 1 گھنٹہ میں لے لوں گی ناول کے، اگر ایک ایک کیریکٹر کے بارے میں بات کروں۔ بہت مزہ آیا مجھے یہ ناول پڑھ کے، اور انتقام کا چکر دوبارہ شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ نمل میں بھی شروع ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے اسی لیے شاید لوگ اس ناول کو بہت زیادہ ملاتے ہیں نمل سے۔ مجھے اینڈ تک بھی نہیں لگتا کہ یہ نمل کی کاپی تھی، مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگی۔ ہاں یہ ضرور ہے انسپائرڈ ہے، اور ہم سبھی اپنی لائف میں کسی نہ کسی سے تو انسپائر ہوتے ہی ہیں۔ فی الوقت میں یاقوت مرزا سے انسپائر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پلٹنے کے موقع فراہم کرے، اور جب ہم پلٹیں تو وہ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ تو جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ملیں گے سمیرہ حمید کے ناول سودا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔